बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। देखिए, आज एक तो खुशखबरी पहली दफ़ा मिली है हमें, पाकिस्तान के टेस्ट में जनूबी अफ्रीका से हमने मैच जीत लिया है, टेस्ट मैच। तो ये पाकिस्तान की सरज़मीन पर पहली कामयाबी हमें मिली है और इस पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन साथ साथ में हमें बड़ा दुख का इज़हार इस बात का है कि इसकी वजह से चारों तरफ नेशनल स्टेडियम के अतराफ़ में जिस तरह से घेरा देकर ये काम किया गया है, उससे इतनी बड़ी अज़ियत मैं समझता हूँ कि कम से कम 10 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। ख़ुद मैं उससे मुतासिर हुआ हूँ। कम से कम 2 मरतबा मैं वहाँ पर आधे घंटे तक इंतज़ार करता रहा हूँ किसी भी जब मैं तो शारा फैसल पे खड़ा हूँ। शारा फैसल पे मैं 15 मिनट अगर खड़ा रहूँ तो ये तो जुल्म की बात है। अगर वो टीम जा रही है तो आप ये क्या, आपको कोई मैंने आपका ऐसा क्या क्रिकेट का करना ज़रूरी है? ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया में आग लग रही है, लेकिन आपके यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है, आप एक अच्छा मुल्क बन गया, लेकिन भाई फिर भी आवाम को तो फिर इतनी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए ना। फिर इसमें एक आदमी का इंतकाल भी हो गया, फिर जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया। तो ये बातें गलत हैं कि आपको सारे रास्ते बंद कर देते हैं। ये कोई तरीका है आपका? इसको बंद करें, ये तरीके को आप मेहरबानी करके। अगर आपको काम करना है तो इंसानों को तो 10 लाख अफराद को अगर अजियत देकर आप ये मैच जीतते हो तो क्या फ़ायदा उसमें फ़ायदे का मैच का। अच्छा, फिर भी चलो आगे चलें जी। दूसरी एक बात अहम जो है, वो डॉक्टर रेहान आज़मी साहब जो हैं, बहुत बड़े नातख़्वां थे और मनक़बत जो है और नौ ख़ानी के बड़ा नाम है उनका। और वो बड़े एक अजीब बात ये थी कि वो हॉकी के खिलाड़ी भी थे। और अब ये उनके एक तो आप नात का एक शेर सुनवा दीजिए, एक मनक़बत का, एक नौखानी का सुना दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। उनके कलाम पढ़ के लोग बड़ी शोहरत की बुलंदी तक पहुँचे जी, माशाअल्लाह। अच्छा, उन्हीं में कलाम में से कुछ कलाम हम सुनाते हैं अपने नाज़रीन को, और इसके साथ ही हम ब्रेक पे चले जाएंगे। कि मट्टी को हमेशा हसनम रखा है और एक ज़रबत को इबादत की सनद हासिल है। एक ज़रबत को इबादत की सनद हासिल है। एक सजदे ने इबादत का भरम रखा है। बोले खैबर में नबी मेरे वसी तेरे लिए, हक ने शमशीर रखी हमने अलम रखा है। सर नहीं रखा है दहलीज पे तेरी शबीर, खुरने दरवाज़े जन्नत पर कदम रखा है। बरसरे दो दीप जलाने वाला तो कसरे बातिल के चरागों को बुझाने वाला, कसरे बातिल के चरागों को बुझाने वाला, तो आयते इश्क को सीने से लगाने वाला, आयते इश्क को सीने से लगाने वाला, और मौत को जीने के आदाब सिखाने। अरे आवाज़ थी हुसैन कफन कफन मैं भाई भाई एक दिल पे दाम मैंने 72 उठा लिए, कुछ दाम मैंने कल्ब में अपने छुपा लिए, छुपते नहीं छुपाने से दागे रसन रसन मैं भाई भाई
تتلا برچی. بہت کم ایسے شعر ہوتے ہیں جس پہ لکھنے والا شاعر خود گریا کرتا ہے. مجھے یاد ہے وہ وقت جب ریحان بھائی نے اس شعر کو رقم کیا تو خود بھی گریا کیا. وہ شعر کیا تھا؟ برچی کدے گئے علی اکبر میں جب لگی ماما کوئی سنا کبھی آواز مجھ کو دی. کہتا تھا سینہ تھام کے امت چبھر چبھر. ارے کہتا تھا سینہ تھام کے امت چبھر چبھر. میں بھائی بھائی کہتے پھلا. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا صاحب اب آ جائیں قطر کے دورے کی بات کر لیں. یہ بڑا اہم دورہ ہے میرے خیال سے. یہ پاکستان ایک بہت اچھا پلیئر بن گیا ہے اور میں انتہائی خوش ہوں اس بات سے کہ ہمارے آرمی چیف نے قطر کا دورہ کیا ہے. یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا جب یہ لوگ سعودی اور یو اے والے جو گڑبڑ کر رہے تھے اور جو ہے ترکی نے ان کی مدد کی تھی. تو اس سے پہلے ہمارا بحری بیڑا وہاں چلا جانا چاہیے تھا. ان کی پرواہی نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جو آدمی اس وقت جو وہاں پر حکمرانی کر رہا ہے دونوں جو لڑکے ہیں نام تو انہوں نے بہت پیارا رکھا ہے لیکن یہ کہ ایک زید کا بیٹا ہے ایک سلمان کا بیٹا ہے. یہ انتہائی نالائق لوگ ہیں اور یہ لوگوں کو ان لوگوں کو لڑکے ہیں چھوکرے ہیں جو گلی کوچے کے جیسے وہ ہوتے ہیں جو چھٹ بھئیے. اب ان کو کچھ طریقہ نہیں آتا. اب بتاؤ ایک امیر قطر سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ قطر بیچارہ ایک چھوٹا سا ملک ہے. اب ہمارے لیے قطر بہت اہم آیا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وجوہات یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ 1 لاکھ کی نوکریاں دے رہا ہے. ہم نے کہا کہ 2 لاکھ دے دو. انہوں نے کہا صاحب 2 لاکھ دے دیں گے صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک میچ ہوگا جو کہ جس پر رکاوٹ ڈال رہے ہیں یہ لوگ. پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے آدمی وہاں پر کام کر رہے ہیں. پھر اب آرمی چیف نے روزہ دور پہ قطر پہ پہنچے ہیں. انہوں نے امیر قطر جو ہے شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات کی ہے. اس موقع پر پاک قطری جو دفاعی تعاون ہے اس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے. اور قطر میں جو قطر میں احمد بن محمد ملٹری کالج ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بھی انہوں نے دیکھی. تو قطر میں جو قطری نائب وزیر اعظم ہیں جو وزیر دفاع بھی ہیں لیفٹیننٹ جنرل جو پائلٹ ہیں غنیم بن شاہین سے بھی ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے امور پہ گفتگو اور دفاعی شعبوں میں تعاون پر بڑھانے پہ بات کی ہے. اب ہمارے لیے قطر اس لیے اہم ہے کہ ایک تو گیس سپلائی ہوتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے اور وہ برے وقت میں کام آنے والا دوست ہے. تو یہ بڑی دیر میں انہوں نے پہچانا کہ قطر ان سب سے اچھا ملک ہے. جو آپ نے عرب ملکوں میں نہیں جو سعودی میں, اور یہ سعودی پہلے بہت اچھے تھے ہمارے ساتھ, لیکن یہ جو جب سے یہ آیا ہے سلمان کا بیٹا جب سے, اور یہ زید کا بیٹا جو آیا, زید بھی ہم سے بہت اچھے تھے, زید بن نہان وہ بھی بہت اچھے تھے ہمارے ساتھ میں. یہ جب ان کی اولاد آئی ہیں تو یہ نالائق لوگ ہیں اور ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ان کو اٹھا کے الگ سے کیسے پھینک دینا چاہیے, پرواہ نہیں کرنا چاہیے کوڑے کرکٹ کے اندر جیسے. لیکن میرے صاحب اگر وہاں بھی یہ کوشش کی جائے کہ پہلے والے تعلقات بحال ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا نا. نہیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ جب تک ان کو سمجھ نہیں آئے گی تو کیسے کریں گے؟ بھائی آدمی کو ایک لیول ہونا چاہیے کہ جب آپ کا لیول ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں, آپ کو اس کو جگہ پہ کہاں کھڑے کریں آپ کو. جب ہمارا وزیر اعظم گاڑی چلائے گا تو وہ ان کا دماغ آسمان پہ جائے گا. بھائی تو نہیں چلائے نا اس کو وزیر اعظم. میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. یو آر اے نیوکلیر پاور. اب آپ جو یہ روز جو افغانستان جاتے جانا چھوڑیں, ان کو بلائیں یہاں پر کہ چلو ادھر آؤ. آپ ان کی حیثیت جو ہے, افغانیوں کی جو حیثیت ہے اس حیثیت میں ان کو رکھیں, اس سے زیادہ نہیں. ہاں طالبان کے ساتھ میں آپ اچھا کریں. طالبان جو ہے عزت دار لوگ ہیں. طالبان جو افغان طالبان جنہوں نے 30 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں ان کو تو سلوٹ ہے. ان کے لیے آپ جو کچھ بھی کریں کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو عزت دار لوگ ہیں. یہ کیا عزت دار لوگ ہیں, تو غلام لوگ ہیں. یہ جو اشرف غنی ہے, اس کے لیے جاتے ہو تم, اس کو تو بلاؤ.
نیچے بٹھا دو زمین پر فرش کے اوپر، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے، یہ تو غلام ہے. اور یہ ابھی باتیں بڑی بڑی کر رہا ہے، کہتا ہے صاحب جو ہے یہاں پر اب ظاہر ہے کہ وہ ایک جب وہ نظام بنے گا، جب یہاں پر ایک عبوری حکومت بنے گی تو آپ کو تو ہٹنا پڑے گا نا. جی وہ کہتے ہیں صاحب امریکہ آپ 5 لاکھ ووٹ حضرت نے لیے ہیں کل ٹوٹل، پورے 1.5 کروڑ کی آبادی میں 5 لاکھ ووٹ لیے ہیں آپ نے. اب بتائیے 1 کروڑ 50 لاکھ کی آبادی میں آپ نے 5 لاکھ ووٹ لیے ہیں. اب اس میں بھی آپ کی اکڑ کو عالم یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب امریکہ کو کیا اختیار ہے. بھائی آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اب ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو اور اس کے بعد میں کہتے ہو کہ تم ہم امریکہ کو کیا اختیار ہے. عبوری حکومت تو بنے گی، عبوری حکومت بنے گی تو طالبان کے نمائندے آئیں گے، طالبان کی حکومت ہوگی اور پھر اس کے بعد میں جو ہے ٹرانسفر آف پاور ہوگا. ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. اب وہ 6 مہینے کے لیے ڈیلے کر رہے ہیں ٹرانسفر آف پاور کو. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے، اپنے وزیر اعظم سے بھی کہہ رہے ہیں اور ان سے بھی کہہ رہے ہیں مت جائیں افغانستان کے اندر، بلائیں ان کو یہاں پر اور ان کو نیچے بٹھائیں، ان کو استقبال کے لیے جائیں، ایک پروٹوکول افسر جائے، بس اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے اشرف غنی ٹائپ کے لوگوں کی. بالکل ٹھیک ہے. مرزا صاحب آ جائیں اگلے موضوع پہ. جی دوسرے جی آئیے. کیا بھارت کا جو یوم جمہوریہ تھا، بھارت کا یوم جمہوریہ جو ہے وہ اس کی ویڈیو چل رہی ہے ہمارے پاس جی اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ لوگ کس طرح لال قلعے پہ چڑھ دوڑ رہے ہیں. انہوں نے موقع دیا ہے تاکہ ان لوگوں کو کھیلنے کودنے کا موقع دیں اور وہ کوئی ایسا موقع ملے جس پر وہ کریک ڈاؤن کر سکیں. جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جو ہیں وہ یہ ہمارے بہت سے جو بڑے خوش ہو رہے ہیں پاکستان کے کوچ سے جو ویڈیو لاگ کرتے ہیں ولاگ کرتے ہیں، بیچارے غریبوں کو کیا پتہ. وہ رپورٹر لوگ ہیں، ان کو تجزیہ تو آتا نہیں ہے، ان کو جو بہت زیادہ ڈیپ جو ہے انالیسز آتی نہیں ہے. انہوں نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے تاکہ وہ غلطی کریں. انہوں نے غلطی نہیں کی. انہوں نے کیا کیا کہ یعنی جو ہندوستان کا جھنڈا تھا اس کو نہیں نکالا، اپنے برابر میں اپنا مذہبی جھنڈا، اور وہ انہوں نے خالصتان کا جھنڈا بھی نہیں لگایا، اپنا مذہبی جھنڈا لگا دیا. تو وہ انہوں نے بہت چالاکی کی. انہوں نے ان کی چالاکی کے جواب میں انہوں نے بڑی سی چالاکی کی تو ان کو فیل کر دیا. ہم نے یہ کہا نا کہ یہ فیل ہو گیا مودی جو ہے اپنے ٹرک کے اندر، جس نے کوشش کی تھی کہ ہمیں نقصان پہنچائے اور یہ یعنی ان کو پر کریک ڈاؤن کر. اب بہرحال ملٹری کو آ گئی ہے، ملٹری وہاں پر موجود ہے لیکن ٹریکٹر وہاں موجود ہیں. اب یہ 1 فروری کا معاملہ ہے. اس 1 فروری پہ کیا ہوتا ہے کہ 1 فروری پہ انہوں نے حملہ اس پر جا کر وہاں مظاہرہ کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس پہ یا نہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے. تو اب اگر کریں گے بھی تو آرمی بیچ میں آئی ہوئی ہے، لیکن آرمی اب کہاں تین معاہدوں پہ لڑے گی. تو اچھا انہوں نے کیونکہ انہوں نے پہلے جو منصوبہ بنایا تھا زین صاحب، کیونکہ یہ بات ہے اگر تم یہ مسئلے رکھ دیتے ہو، لیکن ہم تو اسٹریٹجک بات کرتے ہیں نا کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے 3 کہا تھا کہ ہم تین اسٹرائکنگ فورس بنائیں گے. جی ایک پاکستان کے لیے، ایک چائنا کے لیے، ایک لوکل لوگوں کے لیے. تو اب یہ لوکل لوگوں کے لیے اسٹرائک فورس استعمال کریں گے، اس میں ایٹم بم استعمال کریں گے. اس میں تو اسٹرائکنگ فورس میں ایٹم بم بھی ہوتا ہے، اس کے اندر ٹیکنیکل وار ہیڈ ہوتے ہیں، اس میں میکنائز ڈویژن ہوتا ہے، اس میں میزائل ہوتے ہیں، سائبر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بہرحال اب یہ جیسا کہ رپورٹ آئی ہے امریکہ کے ایک ادارے نے کہا ہے کہ بھارت میں جو کسانوں کی جو معاملہ ہے وہ بغاوت میں بدل سکتا ہے اور ایک بہت بڑی بغاوت جو ہے انڈیا میں جنم لے رہی ہے. جب آپ یہ جو بھائی دیکھیے زندگی کے اندر آپ نے انگریزوں کے علاوہ ہندوستان کبھی یکجا نہیں ہوا، مسلمانوں کے دور میں بھی نہیں ہوا. انگریزوں کے دور کے اندر بھی 555 ریاستیں تھیں، 556. ان ریاستوں کے اندر بھی پھر بھی آپ کو ایک ملک بن گیا ہے تو آپ سے سنبھالا نہیں سمجھ رہا. ایک پنی آدمی جس کا دماغ چھوٹا دماغ ہے، مودی کو آپ نے بٹھا دیا یہاں پر، جس سے گھر نہیں چل سکتا ہے وہ اس کو اپنے ملک کو چلایا. جس نے اپنی شادی نہیں کی ہے، جس کے بچے نہیں ہیں، اس نے دنیا کو دیکھا نہیں ہے کہ جو نارمل لائف ہے وہ کیا ہوتی ہے. وہ آپ کا وزیر اعظم ہے، میڈ مین، جو میڈ مین کو آپ نے بٹھا رکھا ہے. ایسے پاگل عوام ہے وہاں کی. بتائیے. لیکن وہ تو ایک سازش کے ذریعے بٹھائے گئے نا دوبارہ. جو شادی بھی ہو جو بھی، لیکن اب دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک پاگل آدمی جو کہ ایک نازیزم پہ جو بات 1925 میں نازیوں نے کی تھی وہ پیٹرن کو اس نے وہی اپنا رہا ہے. ہر بات وہ کر رہا ہے جو نازی ہٹلر کرتا آیا ہے. جی تو اب اگر یہ خطرہ تو پھر امریکہ کو اور رشیا کو دیکھنا چاہیے نا کہ یہ تو خطرناک آدمی ہے. چائنا تو چیک کر رہا ہے لیکن رشیا اور امریکہ کو تو بیچ میں کودنا چاہیے نا اس معاملے میں.
کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایسے اس آدمی کو ہٹائیں ایک طرف سے. اچھا، ان کے یوم جمہوریہ پہ کینیڈا، برطانیہ، امریکہ، یورپ کے دیگر ملکوں میں بہت احتجاج ہوا. بہت احتجاج ہوا ہے، اور سارے میں نے بہت زیادہ جو نے، اور اس میں بیلجیم میں بھی ہوا. جی. میں یورپ، برطانیہ میں بھی ہوا، آسٹریلیا میں ہوا، کینیڈا میں ہوا، بیلجیم میں بھی ہوا، اور بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں. اور یہ عالمی معاملہ بن گیا ہے. یہ اس وقت یہ اس کی بس کی بات نہیں رہی. کسانوں کا جو معاملہ ہے وہ اب لوکل نہیں رہا، اب وہ باہر آ گیا. جی. آ گیا. لیکن اب کچھ فیصلہ کن اقدامات ان کو بھی کرنے پڑیں گے احتجاج کرنے والوں کو، ورنہ ایسے احتجاج کرتے رہیں گے وہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے. یعنی یہ ایسے احتجاج فائدہ مند ہوتے ہیں، تم اس کو سمجھتے نہیں ہو، کیونکہ اس سے جو انٹرنیشنل، جو اب سب لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ لوکل ہے. اگر اس میں تشدد آ گیا تو وہ تو مار پیٹ کے بٹھا دیں گے. جی. اس کو ایسے چلتے رہنے دیں. جتنا بھی وقت لے گا یہ اتنا زیادہ ہی بڑھے گا. ٹھیک ہے، چلیے پھر مجھے یہ بریک آپ یہ اسٹریٹجی سمجھتے نہیں ہے نا، کہ یہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے یہ بہت خطرناک اسٹریٹجی ہے. اسی میں نان وائلنٹ ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. وائلنٹ نہیں ہوگا. وائلنٹ ہوگا دبا دیں گے آپ کو. انہوں نے آپ کو موقع دیا تھا نا کہ آپ انڈیا کے جھنڈے کو اتار دیں، انہوں نے نہیں اتارا. انہوں نے سائڈ میں لگا دیا اپنا اور خالصتان کا بھی نہیں لگایا. انہوں نے اپنا مذہبی جھنڈا لگا دیا. جی، مذہبی اپنا جھنڈا لگایا. ہاں، وہ ایک قسم کا انہوں نے سگنل دیا کہ جو آپ نے گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کیا تھا، ہم نے وہ جھنڈا لگا رہے ہیں. جی. وہ سگنل وہ بدلہ لیا ہے انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو پاکستان کے جو کچھ معاملات، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس پہ بات کریں گے، براڈ شیٹ کی تحقیقات. ناظرین، مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میر صاحب، یہ جو ٹرانسپیرنسی، یہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ کہا کہ پاکستان میں بدعنوانی بڑھ گئی ہے 4 ڈگری مزید. جی. 4 نمبر اور ہم آ گئے ہیں اوپر کی طرف. ترقی میں نہ بڑھے لیکن بدعنوانی میں بڑھ رہی ہے. بدعنوانی بہت بڑھ گئی، اور اس میں جو ان کے جو حکومتی ارکان ہیں وہ بھی بدعنوانی کر رہے ہیں، اور اوگرا کیس کے نرخ میں اضافے کا اقدام بھی کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اب پیٹرول کو سنا ہے کہ 12 روپے اور بڑھا رہے ہیں. جی، اس پہ ابھی آئیں گے. پہلے تو یہ اس پہ بات کر لیں کہ یہ جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ شفاف ہوگا سارا نظام، تو وہ جو آدمی سے بے ایمانی ہے وہ تو ایک آدمی تو یہ بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی تو یہ اپنی نرو دکھا رہا ہے. کنٹری لیول کا آدمی نہیں ہے یہ. اصل بات یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے بہت ہی یعنی چھوٹے، یعنی مطلب جیسے گراؤنڈ ہوتا ہے، اس گراؤنڈ سے زیادہ، کرکٹ گراؤنڈ سے زیادہ اس کا ذہنی وسعت نہیں ہے. نہیں، چندہ جمع کرنا آتا ہے. چندہ بھی جمع کرنا آتا ہے وہ، لیکن چندہ صرف ایک. اب ہر وقت دیکھیے آپ، ہر وقت شوکت خانم کو کا مثال دیتا ہے. بھائی کیا شوکت خانم تو آپ کا مذاق ہے. آغا خان بیٹھا ہوا یہاں پر. آپ یقین مان لیجئے کہ جناح ہاسپٹل از سرونگ مور دین یور شوکت خانم ایون فار دی کینسر ہاسپٹل. جتنی بڑی خدمت یعنی پاکستان کی، یہ جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کر رہا ہے، 18 کینسر ہاسپٹل ہیں شوکت خان. وہ پیسے بھی نہیں لیتے ہیں. وہ آپ تو پیسے لیتے ہیں بھائی. وہ جو آغا خان کے مقابلے کے ہے، جو 5 اسٹار ہوٹل سے بھی زیادہ کی قیمت ہوتی ہے آپ کے کمرے کی قیمت جو ہوتی ہے. تو آپ کو شرم آنی چاہیے اس کا نام لیتے ہوئے. اب شوکت خانم مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے دنیا کا. آپ شوکت خانم سے باہر نکلے تو پتہ لگے نا، کرکٹ گراؤنڈ سے باہر لگے تو پتہ لگے کہ آپ کو وہاں پر شہر میں کیا ہو رہا ہے، کہ آپ آدمی مر رہے ہیں آپ وہاں پر، آپ کو یہ پتہ نہیں. وہ سارے ترجمان روزانہ آتے ہیں 4 سے 6 دفعہ کہتے ہیں. اور صرف یہ کام اسے بنا رکھا ہے کہ ترجمان جو جتنی بکواس کرے گا اس کی عزت ہے. کیا تماشا تم نے لگا رکھا ہے، اس کو بند کرو یار بھائی. لیکن میری چیف صاحب سے کہنا ہے بھائی آپ بند کریں نا جی، یا آپ کو بھی مزہ آ رہا ہے اس کام میں. اچھا آ رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی. ہاں بھی چل رہے جیسے چل رہے. اچھا، یہ اوگرا والا معاملہ بڑا خطرناک ہے. ہر تھوڑی دیر بعد گیس کی قیمت بھائی آپ یہ دیکھیں نا، آپ 12 روپے کا اعلان کر رہے ہیں کہ 12 روپے بڑھائیں گے. تو پہلے گیس کا تو کر لیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ گیس تو ایک ناپید ہو رہی ہے. اب یہ گئے ہیں نا، گیس کی بات ہی کرنے گئے نا. وہ اب انہوں نے جو وقت تھا اس وقت جب یہ گیس کا جو معاہدے کر کے گئے تھے، پہلے خریداری کرنی تھی وہ آپ نے اس کو روک دیا کہ صاحب نواشی نے بے ایمانی کی ان کے ساتھ میں. اب وہ اکڑ کے بیٹھ گئے ہیں شیخ صاحب، تو اب ان کو منانے گیا. اب یہ کام بیچارہ چیف کو کرنا پڑ رہا ہے جو کام آپ کو کرنے چاہیے. نہیں، یہ تو خراب کرتے ہیں، وہ جا کے ٹھیک کرتے ہیں. بھائی ایران سے جا کے اس نے ٹھیک کیا، ابو ظہبی سے اس نے ٹھیک کیا بیچارے نے. اصل بوجھ سارا ان کے اوپر ہی ہے. وہ وجہ یہ کہ اب کیا کریں، وہ
ہاں تو پھر اس کو ہٹا کے خود ہی آ جائے. اچھا یہ پیٹرول والا معاملہ دیکھیں 12 روپے کی سبری گئی ہے. اب وزیر اعظم احسان کر دیں گے کہ بھائی وزیر اعظم نے پسند نہیں کیا اور انہوں نے 2 روپے بڑھا دیے, 2 روپے بڑھا دیے. پھر بھی بڑھے گا تو, اور اس بڑھنے کا امپیکٹ پڑتا ہے بھائی ازین بڑھے گا تو پھر اب دیکھیے اب پھر کسی نہ کسی وقت اسٹیج کے اوپر پھر ہنگامہ بھی ہوگا. اب یہ بھی دیکھ لینا تم. نہیں وہ تو مشیران آگے بتا رہے ہیں, ان کو بریفنگ دیتے ہیں, کہتے ہیں ہر چیز ٹھیک ہے, لوگ خوش ہیں, نہیں تو اب شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, اب لوگ نہیں لے رہے, ان کی غلطی ہے کہ پی ڈی ایم فیل ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے, وہ تو بات ٹھیک ہے جی. پی ڈی ایم کو ہمیں معلوم تھا کہ فیل ہونا ہے کیونکہ وہ ایک اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے تھے. اچھا میرے صاحب آ جائیں یہ براڈ شیٹ والے معاملے پہ. اچھا براڈ شیٹ کا والا معاملہ جو ہے زین صاحب, اس کے اندر بات یہ ہے کہ آپ اس پر نہیں اعتراض کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخ عظمت کو اگر کوئی بات ہے تو اب جو بھی کرے وہ کر لیتے ہیں. اس پر آپ یہ ان کے موقف کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے جو کہ اب اپوزیشن ہے جی. جو انہوں نے مقرر کر دیا ہے وہ جسٹس صاحب کو, بس وہ ٹھیک ہے, آپ اس کو بھگتیں. اس لیے کہ وہ براڈ شیٹ میں تو آپ کو سارے ثبوت دے رہا ہے نا. براڈ شیٹ نے یہ کہا کہ صاحب آپ کے یہاں مکانات ہیں, اس کے عوض میں اس نے پیسے لیے ہیں. 95 کروڑ روپے کا آپ کا وہ مکان بتایا جو کہ اب اس کی مالیت تو بہت زیادہ ہے, لیکن 95 ملین ڈالر کا بتایا ہے. تو 95 ملین کا 5 ملین کا اس نے آپ سے اس کے جو 20% 5% یا جو بھی بنتے تھے وہ اس نے آپ سے وصول کے لیے. تو وہ لیکن یہ تو ثابت ہوتا ہے نا کہ آپ کی جائیداد تو ہے نا, تو اس سے یہ وہ جائیداد کو ثابت کر لیں اور ان سے پیسے لیں. لیکن اس میں یہ ہوا کہ بہار کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں جو ٹیکس کٹتا ہے وہ نہیں کاٹا گیا اور دے دیے گئے پورے پیسے جلد بازی نہیں تو پھر وہ تو عدالت کا حکم تھا نا, تب اس میں ان کو دیا, ان کے وہ جج کو وہاں پر وہ کر لیتے, پھر وہ کیس لڑتے. اچھا آپ کو پتہ ہے وہ عارف نقوی صاحب کو بھی وہاں امریکہ میں جو برطانیہ پکڑا گیا. بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ جو آپ کا وزیر قانون ہے وہ کس کی طرف ہے. آپ کو پہلے تو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ وزیر قانون جو ہے آپ کا ہے either is on your side or on the other side. اور ان کے اب تک وہ جتنے بھی کام کیے اس نے غلط ادر سائڈ والے کیے ہیں سارے. ہاں جی اب یہ خود سمجھ آنا چاہیے وزیر اعظم کو. نہیں آ گیا ہوگا اب تک, اب 2.5 سال ہو گئے, 2.5 سال میں اب چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی کتنا خوار کیا اس آدمی نے. جی بات دوبارہ گیا تھا اسمبلی کے اندر معاملہ عدالت سے. بتائیے کس قدر چھٹ بھیا آدمی ہے, اس کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ بھائی چیف آف آرمی اسٹاف کا ایک وقار ہوتا ہے, اس کو ایسا نہیں کیے جاتے. لیکن مقدمہ لڑنے کے لیے آپ پہنچ گئے صاحب میں آپ کی مخ کرتا ہوں, تو بھائی ابھی اس چھٹ بھیا پن کو سب سمجھتے ہیں. لیکن میرے صاحب پھر دوبارہ وہی وزیر بنے, وہ 3-4 دفعہ تو بن چکے ہیں بھائی, اب وہ چھوڑ کے. بھائی تو اب کیا کریں, اس کا مطلب ہے کہ اب بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو دوسرا الٹرنیٹ ہے وہ ہے بابر اعوان صاحب. بابر اعوان کا وہ نااہل ہے, تو اب وہ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں. مشیر تو ہے نا بھائی, مشیر کی بات الگ ہے, لیکن یہ کہ اس کو نہیں بنا سکتے. اچھا میرے صاحب لیکن یہ دیکھیں تحقیقات اگر ہو تو بہت ساری چیزیں ہیں تحقیقات والی, خود سپریم کورٹ کے کلمات ہیں بلین ٹری. لیکن آپ یہ دیکھیے بھائی جو بات بھی ہو اب ٹھیک ہے جو کرے نا, پھر لیکن اب کس کا بھائی سپریم کورٹ کیا کام کرے مجھے بتائیے گا. حکومت کرنے کا کام جو ہے دیر آر ڈفرینٹ, جو کام حکومت کے کرنے کے وہ سپریم کورٹ کرے. لیکن وہ ان کو سزائیں تو ملنی چاہیے نا, ایسے تو کچھ بھی ایسے ہی چلتا رہے گا. افتخار چودھری صاحب کے دور سے یہ نظام جو ہے, میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ یہ بیوروکریسی ہماری نہیں ہے, یہ برطانیہ کی بیوروکریسی ہے. یہ جو ہے وہ جو قابض لوگوں کی بیوروکریسی ہے. جی یہ جسٹس کا نظام جو ہے یہ بھی ہمارا نہیں, یہ بھی برطانوی نظام ہے. یہ جو حکومت کا طریقہ کار ہے یہ بھی ہمارا نظام نہیں, یہ بھی باہر کا. تو آپ کو کوئی اپنا نظام بنانا چاہیے تھا, جو ایک پرویز مشرف نے بنانے کی کوشش کی تھی کہ جو اس نے یہ جو ناظم کا جو نظام بنایا تھا جی وہ آپ نے چلنے نہیں دیا. دیکھیں ابھی کیا ہوا, آپ جو کہہ رہے ہیں نا ہر کام سپریم کورٹ, دیکھیں سپریم کورٹ کو ہی نوٹس لینا پڑا, انہوں نے کہا 1 ہفتے میں شیڈول لے آئیں بلدیاتی انتخابات کا. بھائی تو ابھی بھی آپ دیکھیے, ابھی تو وہ تقسیم کر رہے ہیں. میں نے ویسٹ کو جو ہے اس میں اور اس میں وہاں پر بھی اسٹے آرڈر ہے, کس طرح سے لے آئیں گے شیڈول. دیکھیں وہ پیپلز پارٹی والے تو ٹیکنیکل طریقے سے کام کر رہے ہیں اور وہ ابھی تک کامیاب ہیں. بھائی آپ وہ پیپل پارٹی والے تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے پاکستان پر قبضہ کر لیا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں جو اردو اسپیکنگ کو انہوں نے مائنس کر دیا ہے, کہتا ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں آپ مہمان ہیں. ہاں مہمان ہیں, الٹا سب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مہمان ہیں آپ. اب اگر ہم مہمان ہیں تو پھر آپ یعنی یہاں کے مالک ہیں, یعنی آپ نے ان کو بنا دیا یعنی قسم کا یعنی
یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ وہ سافر ہے نا، پھر مہمان آئے ہیں اور چلے جائیں گے. اب آپ نکالنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کا بغاوت مطلب یہ کرانا چاہتے ہیں، آپ لڑائی کرانا چاہتے ہیں، آپ تو آپ جو خون خرابہ کرانا چاہتے ہیں. تو آپ نے پولیس اپنی رکھ لی ہے، آپ نے سارے اپنے آئی جی اپنا رکھ لیا ہے، آپ نے چیف سیکرٹری اپنا رکھ لی ہے، جو کسی کی بات نہیں سنتا ہے، کسی سے ملتا نہیں ہے. نہ آئی جی ملتا ہے، نہ چیف سیکرٹری ملتا ہے، نہ چیف منسٹر ملتا ہے، نہ کوئی ملتا ہے. تو آپ نے تو اپنا ایک قسم کا بادشاہت قائم کر لیا. مائنس جو ہے کراچی اردو اسپیکنگ، مائنس پٹھان، سب آپ نے اپنا اپنے بندوبست اپنا کر رکھا. تو آپ اس کے بعد تو پھر آپ کو ایک نئی بغاوت کے آپ کو انتظار کر رہی ہے آپ کا. جی اچھا، وہ جو پیٹرول اور گیس کی بات کر رہے تھے نا آپ، عوام کیا کہہ رہے ہیں یہ دکھاتے ہیں ہاں اپنے. دکھا دیجیے صاحب. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا پکنے میں دیر ہوتی ہے یا نہیں پکتا ہے یا گیزر کام نہیں کرتے. اور پتہ نہیں کیا ہے، کھانا پکانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور رک رک کے آتی ہے. گلا ہے یہ کہ سکون نہیں ہے. کھانا یہ ہے کہ صبح تھوڑی تیز ہوتی ہے، اس میں بنا لیتے ہیں، شام کو 6:30 تھوڑی تیز ہوئی، رات کو 11:30 بجے تیز ہوئی، اس میں بنا لیتے ہیں. لو ہونے لگ گئے، ان کا پریشر پہلے ذرا صحیح تھا، 12 بجے رات کو چلی جاتی ہے اور پھر آتی ہے صبح کہیں 8-9 بجے. بس یہی ہے کہ کھانا پکانے مشکل ہوتی ہے. کو لا کے بٹھا دیا ہے سلیکٹروں نے، تو پر یہی حال ہوگا. تو چوروں کے ساتھ بٹھائیں گے تو چوری اور زیادہ ہوگی کم ہوگی. بنے ہوئے لوگ جو پرانے اسمبلی کے ممبر ہیں وہی ساتھ میں آگے بیٹھیں گے تو کرپشن کم تھوڑی ہوگی، زیادہ ہوگی. اس کے بس کی بات ہی نہیں، اس نے کیا کرپشن ختم کرنی، وہ خود کرپشن لے رہا ہے. کرپشن تو اس سے پہلے سے بڑھ گئی ہے، ریٹ ذرا اپ ہو گئے ہیں تھوڑی. اگر 4 درجے بڑھ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے عمران خان. ساری چیزیں شاید میں بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو کنٹرول نہیں جب ہوگا تو کرپشن ہوتی رہے گی. جی مرزا صاحب، اب کہا جا رہا ہے کہ وہی مہنگائی پہ لوگوں کے تو بڑے جذبات ہیں، لیکن کیا کیا جائے. تنگ آئے بیچارے، تنگ آ گئے، تنگ آمد بجنگ آمد کی کیفیت ہے. جی اچھا، آخری دو لیڈرشپ نہیں مل رہی ہے ان کو، کہ وہ جو یہ سب لوگ آپس میں، کیونکہ سب کے سب کھاؤ لوگ ہیں، عوام کے لیے کوئی نہیں کر رہا. بالکل. اچھا اب آخری 1.5 منٹ رہ گیا ہے اور بختیار بھٹو کی شادی، ان کو مبارکباد پیش کر دیں. مبارکباد پہلے دے دی ہے، آپ مبارکباد پیش کر دیں پیپلز پارٹی کو. بہت خوش دلی کے ساتھ میں، انتہائی پیار کے ساتھ میں. تو بہرحال ان کی شادی ہو رہی ہے، مبارک ہو. مبارکباد. جی بالکل، ہماری بچی ہے، بیٹی ہے، چلو بیٹی کو مبارکباد دینی چاہیے. جی مرزا صاحب، مجھے کہا جا رہا ہے وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.